मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क। फिर आगे अल्लाह दोबारा अपनी नेमतें बयान करते हैं कि देखो तुम शैतान की बातों में आते हो, अपने रब की नेमतों को देखो। रब्बुकुमुल्लज़ी, तुम्हारा रब तो वो ज़ात है, युज़्जी लकुमुल फुल्क, जो तुम्हारे लिए किश्तियाँ चलाता है, फिल बहर, समंदर में, लितबतगू मिन फ़ज़लिही, ताकि तुम उसकी रोज़ी तलाश करो। कैसे समंदरों के ज़रिए तुम्हें वो रोज़ी पहुँचाता है। इन्नहु कान बिकुम रहीमा, वाकई वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। व इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहर, अब जब समंदर की बात आई, समंदर की रोज़ी की बात आई, तो अल्लाह मुशरिकीन का तज़किरा करते हैं कि इनकी हालत देखो, जब तुम्हें समंदर में कोई मुसीबत पहुँचती है, तूफ़ान आ गया, भंवर का शिकार हो गए, वल्ला मन तदऊन इल्ला इय्या, तो सब गायब हो जाते हैं जिनको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के। यानी अल्लाह फिर तुम्हें याद आता है। उस वक्त तुम्हारा ज़मीर कह रहा होता है कि ये हमारे हाथों के बने हुए बुत और ये हमारे माबूद हमारी मदद नहीं कर सकते। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर, लेकिन जब वो तुम्हें निजात देता है खुश्की की तरफ, अअरज़तुम, तो तुम दोबारा शिर्क शुरू कर देते हो, दोबारा एराज़ करते हो। वकानल इंसानु कफूरा, और इंसान है नाशुक्रा। तो ये एक मिसाल है। इस मिसाल में हर वो शख्स दाखिल है जब कोई मुसीबत थी तो अल्लाह को याद कर रहा था, और जब अल्लाह ने वो मुसीबत दूर कर दी तो वो अल्लाह को भूल गया। आगे अल्लाह फरमाते हैं, तुमसे जब मुसीबत ख़त्म होती है और उस वक्त तुम अल्लाह को भूल जाते हो, तो क्या तुम बेखौफ हो गए कि अल्लाह तुम्हें खुश्की में नहीं धंसा सकता? ज़मीन में, समंदर में तुम्हें डर था कि हम हलाक हो जाएंगे, उस वक्त अल्लाह को पुकार पुकार के दुआएं मांग रहे थे, और खुश्की पे आके तुम अल्लाह को भूल गए। तो आफा आमीन तुम, तो क्या तुम बेखौफ हो गए? अन यख्सिफा बिकुम जानिबल बर, कि वो खुश्की की जानिब में तुम्हें धंसा दे। ज़मीन में ज़लज़ले भी तो आ सकते हैं। औ युरसिला अलैकुम हासिबा, या खुश्की में तुम्हारे ऊपर कोई पत्थरों का तूफ़ान भेज दे, जैसे उसने पिछली उम्मतों पर भेजा है। सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला, फिर तुम अपने लिए कोई मददगार और दोस्त नहीं पाओगे। अम अमिन तुम, या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो, अन युईदकुम फीही तारतन उखरा, कि अल्लाह तुम्हें दोबारा इयादा करके दोबारा समंदर में ले जाए। जैसे होता है ना कि एक आदमी बड़ी शदीद बीमारी थी, अल्लाह को बहुत याद किया, अल्लाह से बड़े वादे कर लिए उसने कि अब मैं ऐसा करूँगा, मैं अच्छा बनूंगा, और जब अल्लाह ने ठीक कर दिया तो दोबारा बदमाशियों पे आ गया। तो अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें ये कैसे यकीन हो गया कि दोबारा ये बीमारी नहीं आ सकती, दोबारा वो मुसीबत नहीं आ सकती? तो जब तुम समंदर में थे और तूफ़ान के खौफ से तुम अल्लाह को पुकार रहे थे, अब जब खुश्की में आ गए हो, तो क्या इस बात का इम्कान ख़त्म हो गया कि दोबारा समंदर का कभी सफ़र नहीं होगा? ऐन मुमकिन है अल्लाह तुम्हें दोबारा समंदर में ले जाए, किसी भी कोई ज़रूरत ऐसी पड़ जाए तुम्हें समंदर में जाना पड़े। फ़युरसिला अलैकुम क़ासिफ़म मिनर रीह, फिर वो भेज दे तुम पर हवा का बहुत बड़ा तूफ़ान। फ़युग़रिक़कुम, फिर तुम्हें गर्क कर दे, बिमा कफ़रतुम, उस कुफ्र की वजह से जो तुमने किया, कि पहली दफ़ा खुश्की पे आने के बाद जब तुम अल्लाह को भूले तो ये कुफ्र था, तो अल्लाह ये भी कर सकता है कि तुम्हें दोबारा ले जाए। तो ये आयत भी हर उस शख्स के बारे में है जो मुसीबत में अल्लाह को याद करता है और अल्लाह से वादे करता है, और जब वो मुसीबत उससे दूर हो जाए तो फिर वो अल्लाह को भूल जाता है। तो अल्लाह उसे भी डरा रहे हैं कि अल्लाह दोबारा तुम्हें उस मुसीबत में डाल सकते हैं। सुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबिया, फिर इस पर तुम हमारे खिलाफ किसी को भी तबीअ नहीं पाओगे, कोई ऐसा मददगार नहीं जो हमारे बाद आए तुम्हारी मदद करे। अब चूंकि इसमें अल्लाह ने खुश्की के और समंदर के सफ़र का तज़किरा किया कि हम तुम्हें समंदरों का भी सफ़र कराते हैं, खुश्की में भी तुम सवार होते हो, तो आगे अल्लाह इंसान की इस नेमत का तज़किरा कर रहे हैं कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि तहक़ीक़ हमने बनी आदम को बहुत इज़्ज़त दी। कैसे इज़्ज़त दी है? हमल व हमलनाहुम फिल बर्री वल बहरी, कि हमने इनको खुश्की में भी सवार किया और समंदरों में भी सवार किया, यानी खुश्की को भी इनके ताबे बना दिया और समंदरों को भी। अब देखें, जो लोग खुदा को नहीं मानते ना, वो बस तरक्की की रट लगाते हैं। ये नहीं देखते कि जिन वसाइल को इस्तेमाल करके तरक्की की जा रही है, ये सारे वसाइल खुदा ने इंसानों के ताबे किए हैं। आप दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं,
تو یہ تو انسان کو اللہ نے قابل بنایا ہے. جس مخلوق کو قابل نہیں بنایا وہ 1000 سال پہلے جہاں کھڑی ہوئی تھی آج بھی وہیں ہے. وہ شیر، چیتے، لومڑی، بلی، کتے، یہ ساری مخلوق ایسی ہے، یہ بھی اسی زمین میں رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے خشکی اور سمندر کو مسخر نہیں کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو عزت دی ہے کہ خشکی کا سوار بھی بنایا اور سمندر کا سوار بھی بنایا، یعنی پوری دنیا کو اس کے لیے مسخر کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق میں ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں. یہاں بھی رزق کا ترجمہ کھانا پینا نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے تمام ضروری لوازمات. اس لیے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں وہ بھی بڑے عالی شان ہیں. یعنی انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں تمام نعمتیں اس میں داخل ہیں. حسن و جمال بھی رزق کا حصہ ہے، رزق میں داخل ہے، لہذا حسن و جمال میں انسان کو سب سے اعلیٰ مقام دیا. اور اللہ نے آپ کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے. اس میں بھی اللہ نے آپ کو جانوروں پہ فضیلت دی. جیسا انسان سوچتا ہے ویسے جانور نہیں سوچ سکتے. پھر جو کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے دی ہیں، جتنی نفیس اور بہترین اور شاندار خوراک انسان کی اور جتنی لذیذ اتنی جانوروں کی نہیں ہے. کسی جانور کو اللہ نے ایسا پروٹوکول نہیں دیا. اسی طرح جو لذتیں انسان کے لیے رکھی ہیں، جسمانی لذتیں، وہ لذتیں بھی انسانوں کے لیے جانوروں کی نسبت بہت اعلیٰ نوعیت کی لذتیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزیں بطور رزق دی ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ممن خلقنا، وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے ان میں سے بہت سوں پر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے. تفضیلہ، بہت زیادہ فضیلت. تو یہ سب کام ہم نے کیے ہیں. ملحد کہتا ہے یہ سارے آٹومیٹیکلی خود بخود ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے. تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے، ہماری عبادت بھی کرے، ہماری اطاعت بھی کرے، ہمارے احکام کو فالو بھی کرے اور ہمارے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے. یہ ہمارا رکوع نمبر 7 اور 7 یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس رکوع میں بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ جو بدبخت لوگ ہیں شیطان ان پر مسلط ہے، غلط دلائل دیتا ہے ان کو اور جھوٹے وعدے کر کے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. اس کے بعد شیطان کی باتوں میں آ کے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. آپ دیکھ لینا، انسان اپنے حال کو سوچ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسا رہوں گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. حال کو دیکھ کے کبھی بھی مستقبل کے بارے میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. آگے ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 9 سورہ بنی اسرائیل کا اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9. مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے ہر انسان کو، بامامہم اس کے امام کے ساتھ. امام سے مراد ہے اعمال نامہ. اعمال نامے کو امام اس لیے کہا گیا کہ انسان اپنے امام کے تابع ہوتا ہے، مقتدا کے، رہبر کے. تو قیامت کے دن بھی اعمال نامے کے تابع ہوگا، یعنی جیسا اعمال نامہ ہوگا اس کے ساتھ سلوک بھی ویسے ہی ہوگا، اس لیے اس کو امام سے تعبیر کیا گیا. فمن اوتی کتابہ، بس جو وہ شخص کہ اس کا اعمال نامہ، اس کا کتاب اس کو دے دی گئی، بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی کتاب کو پڑھیں گے، یعنی خوشی خوشی پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیل کے بارے میں اہل لغت 2 باتیں لکھتے ہیں. ایک تو ہاتھوں کے میل کو فتیل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، آپ رگڑتے ہیں تو کافی دیر رگڑتے ہیں تو تھوڑا سا میل نکلتا ہے، یا 2 انگلیوں کے درمیان جو میل ہوتا ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ فتیل جو ہے کھجور کی گھٹلی کے بیچ میں جو دھاگا ہوتا ہے نا ہلکا سا، وہ تو عرب میں یہ چیز کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے بتائی جاتی تھی کہ بہت کوئی تھوڑی سی چیز ہو نا، جیسے ہم کہتے ہیں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اب ذرہ کسے کہتے ہیں؟ بہت معمولی سے ٹکڑے کو، تو مطلب ذرا بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور وہ شخص جو اس دنیا میں، ہذہ سے مراد ہذہ الحیات دنیا، جو اس دنیا میں اعمی اندھا تھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. واضل سبیلا، اور بڑا گمراہ ہوگا راستے کے اعتبار سے. وَإِن كَادُوا، یہ انا کے معنی میں ہے کیونکہ ان کے بعد جب لام آتا ہو نا، لام، تو یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے کیونکہ کادو کے بعد لام آ رہا ہے، لَيَفْتِنُونَكَ. وَإِن كَادُوا، اور ضرور قریب ہے یہ بات. کادا یا کادو یہ لفظ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے
قرآن میں آتا ہے نا تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غضب سے پھٹ پڑے، تو کادا یکادو کویدا یکودو تھا اصل میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن کادو، یقیناً قریب ہے یہ بات، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، آزمائش میں ڈال دیں، عَنِ الَّذِي، اس وحی سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا زور لگا رہے ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اور اس قرآن سے ہٹا دیں جو آپ پر نازل ہو رہا ہے۔ ان کے عمل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ پھر آپ ہمارے اوپر گڑھیں وہ بات جو غیرہو، جو اس وحی کے علاوہ ہے، یعنی اس وحی کو چینج کر دیں آپ۔ یعنی قریب ہے یہ بات، ان کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بات قریب ہے، اتنا زور لگا رہے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ ایسا ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو تبدیل کر دیں گے جو آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، گویا اللہ پر ایسی بات گھڑ دیں گے جو اللہ نے نہیں کہی ہے۔ یعنی ان کے عمل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذًا، اور اگر ایسا ہو گیا، لَاتَّخَذُونَكَ، اصل میں تھا لَإِتَّخَذُونَ، اتخذ یتخذ اتخاذاً، ٹھہرانا، بنانا، اور الف سائلنٹ ہو گیا، لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، ایسی صورت میں یہ بنا لیں گے آپ کو اپنا گہرا دوست۔ خلیل کہتے ہیں جگری اور گہرے دوست کو۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، وَلَوْلَا، اگر یہ بات نہ ہوتی، کیا بات نہ ہوتی، ان، یہ بات کہ ثَبَّتْنَاكَ، ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے۔ ثبت یثبت تثبیتاً، ثابت قدم رکھنا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، یعنی ہم آپ کو دین پر چلنے کی مضبوطی سے توفیق دیتے، تو کیا ہوتا، لقد کتا، قریب تھی یہ بات، یعنی قریب تھے آپ، وہی کادا یکادو، کتا اصل میں کویدتا، ضرب سمعتا کی طرح، تو قریب تھا کہ آپ ترکنو الیہم، رکینا یرکنو، رکونن کا معنی مائل ہونا، آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئن قلیلا، تھوڑا سا۔ یعنی اللہ نے بھی آپ کو مضبوطی سے قائم رکھا ہوا ہے، ورنہ ان کا زور اور ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو قریب تھی یہ بات کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اذا لأذقناک، اذن، وہی لفظ اذن کا معنی اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہو جاتا آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، لأذقناک، لام تاکید کے لیے، اذاق یذیق، اذقناک اصل میں اذوقنا، اکرمنا کی طرح، تو ہم آپ کو چکھاتے ضعف الحیات، دنیا کا بھی دگنا یعنی عذاب، وضعف الممات، اور موت کا بھی دگنا، یعنی زندگی میں بھی دگنا عذاب اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار، کوئی اس عذاب سے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا پھر۔ وَإِن كَادُوا، اور قریب ہے یہ بات، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، استفزاز ابھی گزر چکا نا پچھلے رکوع میں کہ قدم اکھاڑ دینا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، لام تاکید کے لیے، یستفزون، یستفززون تھا یستخرجون کی طرح، کہ یہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں، من الارض، اس زمین سے، یعنی مکہ سے آپ کو نکال دیں، لیخرجوک منہا، تاکہ یہ آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ یعنی قریب ہے یہ بات کہ یہ آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں، یعنی اتنا ٹارچر کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ، اور اگر ایسا ہوا، اذ کان کذا، اگر ایسا ہوا، لا يَلْبَثُونَ، تو یہ بھی ٹھہر نہیں پائیں گے، خلفک، آپ کے پیچھے، الا قلیلا، مگر تھوڑا ٹائم، پھر اللہ بھی ان کو مکہ سے نکال دے گا۔ سنت من قد ارسلنا، یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جن کو ہم نے بھیجا، قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جن پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ان میں یہی طریقہ رائج رہا ہے، من رسولنا، ہمارے پیغمبروں میں سے، یعنی ان کا یہی طریقہ رائج رہا ہے ہمارا، کہ جس قوم نے بھی پیغمبر کو نکالا ہے اپنی بستی سے تو پھر وہ قوم بھی نہیں پنپ پائی ہے۔ وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے اس طریقے سے کوئی تحویل پھیرنے والا، یعنی ہمارا یہ طریقہ پھر نہیں سکتا، چینج نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ رہے گا۔ اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا تو یہ بھی مکہ میں پنپ نہیں پائیں گے، قرار حاصل نہیں کر پائیں گے۔